मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का इत्मीनान, खुशी और तसल्ली आप सबको हासिल होती रहे। मेरा नाम पास्टर हारून परवेज़ है और ग्रेस असम्बली से मेरा ताल्लुक़ है और खुदावंद मुझे कलाम की खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ़ चर्चिस में, और एज ए प्रेयर वॉरियर मैं 2 जो प्रेयर सेल्स हैं उनको लीड कर रहा हूँ। सो आज मुझे यहाँ पर दावत मिली कि मैं कलाम की खिदमत जो है फजल टीवी के थ्रू आप सब तक पहुँचाऊँ। सो आज हम कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत में से एक पैसेज को स्टडी करेंगे जहाँ पर एक लंगड़े शख्स की बाबत शिफा का तल्लुक़ है। सो हम इसमें से चंद एक बातें अपने ईमान की तरक्की के लिए और बढ़ोतरी और मजबूती के लिए जो है सीखेंगे और हम ईमान रखेंगे कि खुदावंद हम सबको ये तौफीक बख्शे और हमारा ज़हन खोले ताकि हम इन सब बातों को समझ पाएँ और इन्हें अपने दिल में रख पाएँ और इन पर एक्ट कर सकें ताकि हमारी ज़िंदगियों में भी मौजज़ात हो सकें। सो आइए मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पाँव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है तो बड़ी आवाज़ से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, लुस्त्रा रोम में है और तो यहाँ पर 3 विज़िट्स जो हैं पौलुस रसूल ने किए हैं और उनमें से एक में यहाँ पर ये वाक़या जो है हमें पढ़ने को मिलता है। पौलुस रसूल एक जन्म के लंगड़े शख्स को मिलते हैं और जब हम जन्म के इस लंगड़े शख्स को थोड़ा सा इस पर गौर करें तो दुनिया में कई अपाहज लोग मौजूद हैं और इनकी तादाद कई लाखों में है। इसी तरह ये जब बच्चा पैदा हुआ होगा तो इसके वालिदैन को जब इसके चलने फिरने की एज होगी तो उस वक्त जब ये नहीं चला होगा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा, अफसोस हुआ होगा और उन्होंने उस वक्त कई तबीबों के पास इस बच्चे को ले जाया गया होगा, दिखाया गया होगा, लेकिन उनकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल टूट चुकी और मायूसी छा गई कि ये बच्चा अब कभी चल नहीं पाएगा। और उसके बाद जब इसकी एज बढ़ती गई तो वक्त के साथ साथ इसमें भी उम्मीद होगी शायद मैं कभी चल कर देखूँगा, शायद मैं कभी शिफा पाऊँगा, शायद कोई तबीब मुझे अच्छा कर देगा, लेकिन इसकी उम्मीद भी जाती रही। और वक्त के साथ हम देखते हैं कि कई मर्तबा ऐसे लोगों को बच्चे तंग करते हैं और मुख्तलिफ ताने कसते हैं, उससे भी इसकी स्पिरिट पर कई ज़ख्म आए होंगे, इसके दिल पर ज़ख्म आए होंगे और ये बेहद मायूस हुआ होगा। और फिर हम देखते हैं कि वक्त के साथ लोग ऐसे लोगों का फ्यूचर क्या सेट करते हैं कि फिर इन्हें अपनी रोज़गार के लिए और अपनी सहूलत के लिए और उस शख्स की सहूलत के लिए मांगने के लिए किसी जगह पर अपॉइंट कर दिया जाता है और इस शख्स के साथ भी ऐसा हुआ। तो जब हम लाचार और लंगड़े लोगों के तल्लक से थोड़ा और मेडिटेट करते हैं तो कई किस्म के लंगड़े इस दुनिया में मौजूद हैं। एक वो जो पैदाइशी तौर पर लंगड़े हैं, नंबर 2 वो जो हादसाती तौर पर लंगड़े हो जाते हैं, नंबर 3 वो जिन्हें लोग लंगड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैदाइशी जो है जन्म के लंगड़े शख्स को देख रहे हैं और जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था तो मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि मैनी क्रिश्चियंस जो मसीह में पैदाइश लेते हैं, मसीह में पैदा होते हैं, नए ईमानदार के तौर पर पैदा होते हैं और वो भी इस शख्स की मानंद कभी ईमान में चल ही नहीं पाते
کبھی انہوں نے چل کر نہیں دیکھا، کبھی انہوں نے ایمان میں جو ہے واک یعنی اسپرٹ، واکنگ ان اے اسپرٹ، اس میں چل کر نہیں دیکھا. اینڈ دے آر لیم، اور اسی طرح وہ لنگڑے ہیں. سو ان کے لیے بھی یہ ہوپ ہے کہ وہ چل سکتے ہیں. مسیح یسوع نے شفا دے سکتا ہے کیونکہ وہ شافی ہے. وہ پولس کو باتیں کرتے سن رہا تھا. یہاں پر ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ وہ پولس رسول کو باتیں کرتے سن رہا تھا. اور پولس رسول کیا باتیں کر رہے تھے؟ پولس رسول اعمال کی کتاب اس کا 3 باب، اس میں جب پطرس اور یوحنا نے ایک جنم کے لنگڑے شخص کو شفا دی، پولس رسول اس کے متعلق گواہی کو شیئر کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ کیسے پطرس اور یوحنا نے اس شخص کو شفا دی، اور کیسے وہ شخص جو پیدائشی طور پر چل نہیں سکتا تھا چلنا شروع ہو گیا. اور جب ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ایمان کے پیدا ہونے کی کوئی اور سورس نہیں ہے، صرف ایک ہی سورس بتائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سننا. آپ سارا دن میں، اپنی روٹین لائف میں اور اپنی زندگی میں کیا سنتے ہیں؟ اور جب ہم سننے کے تعلق سے سیکھتے ہیں تو جو شخص سنجیدگی سے خدا کا کلام نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح یسوع کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، وہ نجات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، وہ رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، وہ اپنی برکات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، وہ اپنے فیوچر کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. اس لیے جب بھی کلام کو سنتے ہیں غور سے سنیں، میڈیٹیشن کے ساتھ سنیں، اسے پورے دل کے ساتھ سنیں، اور جب یہ کلام آپ کے دلوں میں اترے گا تو ایمان پیدا کرے گا. اور جب یہ باتیں کرتے سن رہا تھا تو اس نے اتنے ہجوم میں سے اس کی آواز سنی. The lot of voices over there، بہت ساری آوازیں ہیں، بازار ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، لیکن جو اس کے لیے بات ہے یہ اس کو سن رہا ہے. ہمارے بھی روٹین میں، ذہن میں کئی طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، اور شاید ان آوازوں میں سے کبھی بھی ہم خدا کی آواز کو سن نہیں پاتے کیونکہ ہم غور سے نہیں سنتے. جب آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دشمن ہمیشہ خیالات چھوڑتا ہے، اس کے پیچھے آواز نہیں ہوتی، لیکن جب خدا بات کرتا ہے تو وہ آواز کے ساتھ بات کرتا ہے، اور وہی آواز آپ کے اندر ایمان پیدا کرتی ہے. اور ایک بائبل اسکالر نے بڑا خوبصورت کہا کہ یسوع مسیح کے بولے گئے ہر لفظ میں ایمان موجود ہے، وہ ایمان سے بھرپور ہے، لیکن جب کوئی اسے سنے گا، جب وہ اسے اپنے دل میں رکھے گا تو وہ ایمان جنم لے گا اور پھر وہ بڑھتا جائے گا. نمبر 2، ایمان مائنڈ میں نہیں بڑھتا، یہ ذہن کے لیے نہیں ہے، اٹس فور ہارٹ. یہ دل میں بڑھتا ہے اور اسے دل میں رکھنا چاہیے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. یعنی یہ کہاں پر بیج بویا جائے گا اور کہاں پر یہ بڑھے گا؟ دل میں. اٹس اے انسین پلیس، اٹس اے انسین فیلڈ جہاں پر اس بیج کو بویا جائے گا اور پھر یہ بڑھے گا، اور یہ بڑھتا بڑھتا تناور درخت بن جائے گا. اس لیے کلام مائنڈ میں نہیں بلکہ دل میں رکھیں. ایک بائبل اسکالر نے اس پر بھی بہت خوبصورت بات کی. اس نے کہا ذہن اور دل میں 1 فٹ کا فاصلہ ہے، لیکن اس کا سفر طے کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ کلام سنتے ہیں اس کو سنتے ہی ریسیو کریں، قبول کریں، دل میں اترنے دیں. اور جب یہ ایک مرتبہ آپ کے دل میں اتر جائے گا تو یہ آپ کے اندر کانفیڈنٹ پیدا کرے گا، کانفیڈنٹ دے گا. کانفیڈنٹ کس بات کے لیے گا؟ جس بات کے لیے آپ امید کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو کانفیڈنٹ کر دے گا، اور پھر آپ کو کنونسڈ کرے گا کہ جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں. عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے
کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد. ایک بات یاد رکھیں، اس میں جو ورڈنگ ہے وہ اب سے شروع ہوتی ہے. اٹس مینز دیٹ کہ ایمان جو ہے وہ فیوچر ٹینس نہیں ہے، اٹس اے پریزنٹ ٹینس. یہ اب کام کرتا ہے، فیوچر ٹینس نہیں ہے کہ میں کل شفا پاؤں گا، میں پرسوں شفا پاؤں گا. نہیں، اس کا مطلب ہے ابھی جب آپ اس پر یقین کر لیں گے، جب آپ اس پر اعتماد کر لیں گے، جب آپ اس پر بھروسہ کر لیں گے، تو یہ آپ کے لیے اسی وقت کام کرنا شروع کر دے گا. فیتھ آپ کی ڈیزائرڈ اور آپ کی ہوپ کے لیے وارنٹی ہے، اور جو آپ کو یہ عنایت کی جاتی ہے کہ آپ جو کچھ امید کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور پولس رسول ہمیں بڑی سادگی سے یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، کہ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ان کو تھام لینا، انہیں پکڑ لینا. وہ سب چیزیں جو آپ امید کر رہے ہیں اور وہ جو ان سین ریلم میں موجود ہیں ان کو پکڑ لینا اور ان کو ریالٹی میں لے آنا، یہی ایمان ہے. جب ہم انہیں ایمان کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں، جب ہم انہیں ہولڈ کر لیتے ہیں، تو وہ ہمارے جو سین ریلم ہے، جو ہمارا ریالٹی ہے، اس میں انہیں کھینچ لاتا ہے. تو ریالٹی کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کہ جو کچھ خدا ہمیں کہہ رہا ہے اس کا یقین کرنا، جو کچھ مسیح یسوع کہہ رہے ہیں اس کا یقین کرنا. اور ایک اور بائبل اسکالر نے کیا خوبصورت لکھا کہ فیتھ یہ ہے کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے ہم بھی وہی کچھ کہیں. دس از اے فیتھ. جو کچھ خدا نے آپ سے کہا ہے آپ اس کو ایز اٹ از بولیں گے اور اس پر ایکٹ کریں گے. دیٹ از اے فیتھ. میری سسٹر شی واز ان اے ہاسپٹل، تو بیمار تھیں، تو ایکسیڈنٹلی وداؤٹ اینی جو ہے کسی بھی زخم کے اور کوئی ایسی بات کہ بغیر اس کا بلڈ جو ہے اس کی باڈی میں سے چلا گیا. اور ڈاکٹرز بڑے اس بات سے حیران تھے کہ یہ کیسے ہوا کہ بلیڈنگ نہیں ہوئی، کوئی ویسٹیج نہیں ہوئی، لیکن اس کی باڈی سے سارا بلڈ ختم ہو گیا. اور میری مدر وہاں پر اس کے ساتھ تھیں، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ 2-4 منٹ یا 5 منٹ کے بعد شی از آلموسٹ ڈیڈ، اور ہم اس کی ڈیڈ باڈی آپ کو دے دیں. اور میری مدر میری طرف روتی ہوئی آئیں اور انہیں کہا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے. تو میں نے دعا کی، میں نے خداوند سے کہا خداوند اس پر رحم کر، اس سے زندگی دیں. تو خدا نے کہا ڈونٹ وری کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر واپس آئے گی. تو میں نے امی سے کہا کہ آپ جائیں، ڈاکٹرز کی باتوں پر دھیان نہ دیں، خدا نے کہا ہے کہ وہ چلتے ہوئے خود باہر آئے گی. وہ اندر گئیں اور پھر واپس آئیں، وہی سیم میسج. پھر گئیں اور پھر آئیں تو پھر سیم میسج. میں نے انہیں کہا اب آپ جائیں تو دوبارہ مجھے یہ خبر دینے کے لیے نہ آئیں، اب جب آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ باہر آئے گی. تو ویسا ہی ہوا. میں نے خدا کی باتوں کو ہولڈ کر لیا، میں نے ان کا یقین کر لیا، میں نے ان سین میں جو خدا نے مجھے کہا میں نے اسے تھام لیا، اور ویسا ہی اپنی ماما سے کہا جیسا خدا نے کہا. اور ویری نیکسٹ مومنٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اور میری مدر نے اور ان ڈاکٹرز نے اس بات کو دیکھا کہ بلڈ واپس آ گیا اور وہ خود چلتی ہوئی جو ہے روم سے باہر آئی، آپریشن تھیٹر سے چلتی ہوئی باہر آئی. اینڈ خدا نے اس امید کو جو اس نے بخشی اور اس اعتماد کو جو ہے ریلم میں، ریالٹی میں لے آیا، اور وہ چلتے ہوئے خود باہر آئی. تو اسی طرح جب ہم سب ایمان کو تھام لیں گے، جب ہم خدا کے کلام کو یقین کے ساتھ اپنے دلوں میں قبول کریں گے، تو آپ کی لائف میں بھی معجزات رونما ہوں گے. اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا، یہاں پر اس بات پر میں تھوڑا سا توجہ دینا چاہوں گا کہ پولس رسول نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اور ہر ایماندار کو اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے
کہ جیسی بصیرت روح القدس کے وسیلہ سے پولس رسول کو ملی کہ وہ دیکھ سکے کہ اس میں ایمان موجود ہے، ایسے ہی ہر ایماندار کو دعا کرنی چاہیے کہ خداوند روح القدس کے وسیلہ مجھے بصیرت دے تاکہ میں کسی میں دیکھ پاؤں کہ اس کے اندر ایمان کتنا موجود ہے۔ اور جب اس نے غور سے دیکھا تو اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، کچھ اور نہیں، امید نہیں، اور اس کے اندر کوئی ارادہ یا کوئی ایسی چیز نہیں اس نے دیکھی۔ کیا دیکھا؟ ایمان دیکھا۔ جب ہم خدا کے سامنے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، ہاں امید کے ساتھ جائیں، اس امید کے ساتھ جو ایمان کو فالو کرتی ہو، جو ایمان کا پیچھا کرتی ہو، جو ایمان کے پیچھے چلتی ہو، اس امید کے ساتھ جائیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں لوگ چرچ آتے ہیں، خدا کے پاس آتے ہیں، خادموں کے پاس آتے ہیں تو صرف امید کے ساتھ آتے ہیں، چلیں جی وہاں جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، چلیں جی اس سے دعا کروا لیتے ہیں، خدا شاید اس کے وسیلہ کام کر دے، اس سے دعا کروا لیتے ہیں، شاید اس کے وسیلہ سے خدا کام کر۔ آپ ایمان کے ساتھ کسی بھی خادم کے پاس جائیں، آپ ایمان کے ساتھ کسی ایک چرچ میں دعا کریں، اگر آپ میں شفا پانے کے لائق ایمان موجود ہے، خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ میں ایمان کی بیس کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی بیس یہ ہے کہ جو کچھ آلریڈی خدا نے کر دیا ہے اس کا یقین کرنا۔ یعنی ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اٹس آلریڈی ڈن، یہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اس کا یقین کرنا، اس کا اعتماد کرنا، اس آیت پر بھروسہ کرنا کہ اس نے آلریڈی میرے لیے شفا کو جاری کر دیا ہے، اس نے میری شفا کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس کو ایمان سے تھام لینا اور ریسیو کرنا اور اس پر ایکٹ کرنا، اسے بولنا، دیٹ از اے فیتھ۔ اس نے شفا پانے کے لائق اس میں ایمان دیکھا۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان آپ کی شفا کے لیے، اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو شفا کے تعلق سے بائبل میں ریفرنسز موجود ہیں ان کو پڑھیں، ان کو اسٹڈی کریں، ان کو دل میں اتاریں، آپ کے لیے شفا جاری ہو جائے گی۔ بائبل میں سے ان حوالہ جات کو پڑھیں جہاں مسیح یسوع نے کئی بیماروں کو اچھا کیا ہے اور کئی بدروح گرفتہ کو آزاد کیا ہے۔ آپ کی جو کوئی بھی وجہ ہے اس کے مطابق بائبل میں سے ریفرنسز دیکھیں، انہیں کلیم کریں، انہیں بولیں، ان پر ایمان رکھیں، ان کا یقین کریں اور کہیں کہ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے آج مجھے اب ہی شفا دے، and God will do a miracle in your life. Hallelujah. تو اس نے بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔ اور میں یہاں پر ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب یسوع مسیح کے سامنے 10 کوڑی آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے صاحب ہم پر رحم کر اور خداوند یسوع ہمیں شفا دے۔ تو یسوع مسیح نے ان پر کوئی ہاتھ نہیں رکھا، ان پر کوئی تیل نہیں ملا، انہیں کوئی پانی نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، اور جسٹ کچھ ایک جملے میں انہیں کہا کہ جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اسی طرح نعمان کوڑی کو بھی جو ہے یہ کہا گیا کہ وہ جا کر دریا میں غوطے لگائے۔ اور ان 10 کوڑیوں نے جب دیکھا کہ ابھی تو شفا موجود نہیں ہے تو ہم جا کر کیا دکھائیں؟ انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ جو کچھ نظر نہ آئے وہ اس کا یقین نہیں کر سکتا، اور جو نظر آئے وہ اس کا یقین کرتا ہے۔ تو جو چیز نظر آ جائے وہ ایمان نہیں ہوتی۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ جو کچھ یسوع نے ان سے کہا اس کا انہوں نے یقین کیا اور اس پر چلنا شروع کر دیا، اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اور لکھا ہے چلتے چلتے وہ کیا پا گئے؟ شفا پا گئے۔
آپ کے لیے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو مسیح یسوع آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے. آپ سب ویسا کرتے جائیں جیسا اس نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے. معجزات آپ کی زندگی میں ہوں گے, برکت آپ کی زندگی میں ہوگی, رہائی آپ کی زندگی میں ہوگی, سب کچھ آپ کی زندگی میں ہوگا. اسی طرح اس نے کہا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. جب آپ دینے کے تعلق سے اس پر عمل کریں گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے, تو آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. جب بھی دیتے ہیں ایمان سے دیں تو خداوند آپ کو برکت دے گا. نمبر سیکنڈ, اس نے کیا کیا؟ جو کچھ اس سے کہا گیا اس پر اس نے عمل کیا. ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. جب تک آپ ایمان کو پریکٹس نہیں کریں گے یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا. ایمان ایک لفظ ہے, لیکن لفظ آپ کی لائف میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ اس ورڈز پر ایکٹ نہیں کرتے. ان 10 کوڑیوں سے کہا گیا کہ جا کر دکھاؤ, اور نعمان سے کہا گیا کہ جا کر 7 مرتبہ غوطے لے, اور اس سے کہا گیا کہ سیدھا کھڑا ہو جا. اور جب انہوں نے اس آواز کو سنا, اس پر ایکٹ کیا, اس پر عمل کیا, اپنے ایمان کو پریکٹس کیا, تو ان کی لائف میں میریکل ہوئے. ہماری لائف میں میریکلز کب ہوں گے؟ جب ہم سنڈے کا میسج جب سنتے ہیں, اسے پریکٹس کریں گے, اس کو عمل میں لائیں گے, تو ہماری فیملیز میں بھی معجزات ہوں گے. ایک اسکالر نے کہا ڈونٹ ویسٹ یور سنڈے. اپنا سنڈے کا دن ویسٹ نہ کریں. ڈونٹ ویسٹ دا میسج. اپنے سنڈے کے میسج کو ویسٹ نہ کریں. جو کچھ آپ سنڈے کو سنتے ہیں اسے لکھ لیں, ریکارڈ کر لیں, اور پھر اسے جا کر پڑھیں, اسے پریکٹس کریں. اپنی ڈیلی لائف میں اسے ویسے پریکٹس کریں جیسے خدا کے خادم نے آپ کو بتایا ہے. اینڈ ریئلی آپ اپنی فیملی میں دیکھیں گے میریکلز ہوں گے, اور جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی وہ نجات پائیں گے, جنہوں نے شفا نہیں پائی وہ شفا پائیں گے, کیونکہ آپ ویسا کر رہے ہیں جیسا آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا. تو اس شخص نے بھی جو پولس رسول نے کہا اس پر عمل کیا, بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا. ہاللیلویا. اس کا رزلٹ کیا ہے کہ جیسے ہی اس نے سنا اور اس پر ایکٹ کیا تو وہ چلنے لگا. آج ہم کیوں نہیں سب باتوں میں چل پاتے؟ ہم کیوں نہیں معجزات کو ریسیو کر پاتے؟ کیونکہ ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے. فیتھ کے تعلق سے جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. فیتھ جو ہے وہ انسانی ریسپانس ہے. یعنی جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں, تو جب ہم ایمان کو پریکٹس کرتے ہیں, دیٹ از آور ریسپانس ٹو دا ورڈ آف گاڈ. یہ ہم خدا کے کلام کو ریسپانس کر رہے ہیں, اور جب ہم اسے ریسپانس کرتے ہیں تو خدا ان تمام امید کی ہوئی چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ پاسبل کر دیتا ہے. ان سب چیزوں کو ہمارے لیے پاسبل کرتا ہے تاکہ وہ میریکلز, وہ جو امید کی ہوئی چیزیں ہیں, وہ ہماری زندگیوں میں بظاہر رونما ہوں, نظر آئیں, ہماری زندگیوں میں وہ کام کرتی نظر آئیں. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے کہ ہم اس کلام کو ریسپانس کریں. سو میرے عزیزو, اس سارے پیسج میں 3 باتیں ہیں. نمبر فرسٹ, آپ نے سننا ہے. نمبر سیکنڈ, اس کا یقین کرنا ہے, ایمان لانا ہے. اینڈ نمبر تھرڈ, اس کو ریسپانس کرنا ہے, ایکٹ کرنا ہے, عمل کرنا ہے. اور جب آپ یہ تینوں چیزیں اپنی لائف میں کرنا شروع کر دیں گے, سننا شروع کر دیں گے, اس پر ایمان لائیں گے, اس کا یقین کریں گے, اسے پریکٹس کریں گے, تو میریکلز آپ سے دور نہیں ہیں. وہ آپ کے لیے آلریڈی موجود ہیں, لیکن وہ آپ کا ریسپانس, ایکٹ اور اس پر یقین چاہتے ہیں. ہاللیلویا. سو جب بھی بائبل کو پڑھتے ہیں, میسج سنتے ہیں, تو ایمان کے ساتھ, اسے یقین کے ساتھ قبول کریں, اسے پریکٹس کریں, اسے بولیں, اس پر ایکٹ کریں,
तो खुदावंद आपकी लाइफ में मिरेकल्स करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबकी ज़िंदगियों में काम करे और आपकी ज़िंदगियां मौजज़ात से भर जाएं। आइए हम सब दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हमने तेरे कलाम में से सीखा कि खुदावंद हम तेरे कलाम को गौर से सुने, उस पर मेडिटेट करें, उस पर यकीन करें और उस पर अमल करें। जितने बहन भाई, जितने अजीज़ खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं, उनकी लाइफ में ईमान जारी हो जाए यीशु के नाम में। वो इस कलाम को अपने दिल में रिसीव करें, कबूल करें एंड हैव फेथ। और खुदावंद उनकी लाइफ में जब वो रिस्पॉन्स करें तो मिरेकल्स हुए बाप यीशु के नाम में। जो खुदावंद जन्म के लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, बोल नहीं सकते, वो आज तेरे यीशु नाम से शिफा पाएं। जिनके बिजनेस डेड हो चुके हैं वो फिर से जिंदगी पाएं यीशु के नाम में। खुदावंद लोगों और फैमिलीज में से हर तरह की गुर्बत जाती रही यीशु के नाम में। तेरे यीशु नाम से गुर्बत की स्पिरिट जाती रही यीशु के नाम में। तेरे लोग रिवाइव किए जाएं यीशु के नाम में, बेदार किए जाएं यीशु के नाम में, बहाल किए जाएं यीशु के नाम में, उठ खड़े हों यीशु के नाम में। और खुदा जो ईमान में कमज़ोर हैं उनका ईमान तकवीयत पाए यीशु के नाम में, मजबूत हो जाए यीशु के नाम में, बढ़ना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। और खुदा तेरे बच्चे हर रोज़ अपनी लाइफ में मिरेकल्स को देखें, मौजज़ात को देखें, बड़े बड़े कामों को देखें, साइंस एंड वंडर्स को देखें, ताकि खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। सो बुजुर्ग खुदा, इन सब सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहते हैं और तेरा बुजुर्ग हाथ चाहते हैं, ताकि तेरे बच्चे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाएं और खुदा इससे सारा इज्जत और जलाल तेरे कदूस नाम को मिले। मसीह यीशु के नाम से आमीन।